अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा हम कर रहे हैं और तीसरा पारा है, और आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 261 से। अभी हमने इससे पहले कुछ मिसालें पढ़ी और उसमें यकीन की बात की, यानी जब इंसान अपने ईमान पे काम करता है, सिर्फ ये कह देना कि जो ईमान की जुज़ियात हैं मैं उनको मानती हूँ, इससे बात ख़त्म नहीं हो जाती। यानी ये कोई इवेंट नहीं है, वन टाइम इवेंट नहीं है कि मैंने बस कह दिया कि हाँ मैंने मान लिया कि अल्लाह ताला हैं, मैंने मान लिया फ़रिश्ते हैं, अम्बिया को माना, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता ये है कि जब आप कह देते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को माना, मैंने अपने ईमान को मज़बूत किया, तो अब उसकी रिफ़्लेक्शन मेरे यकीन में आनी चाहिए। तो यकीन किस तरह होता है? जब हमारे एक्शंस जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं। अब यहाँ पे आयत नंबर 261 में हमें उस यकीन का एक रिफ़्लेक्शन बताया जा रहा है कि वो ख़र्च करने की सूरत में होगा, यानी हम कोई एक एक्शन बेस्ड लाइफ अपनी गुजारें। यहाँ पे हमें बहुत एक वुसअत दी जा रही है कि ख़र्च करने के लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम पहले गुड साइड ऑफ मनी देखेंगे और फिर हम बैड साइड ऑफ मनी भी देखेंगे। तो आयत नंबर 261 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उनकी जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एग्ज़ाम्पल दी जा रही है और ख़र्च की बात की जा रही है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट की वर्ड यहाँ पे है वो है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। आप देखें कि ज़िंदगी में ना जब भी हम ख़र्च करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हमारे पास इतनी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं और हम हर वक्त इस घेराव में रहते हैं। आप ज़कात लेके निकलें, आप सदक़ात लेके निकलें, आप किसी मजलिस में बैठे हों, आपस में फ्रेंड से बातचीत कर रहे हों, किसी ग्रुप पे आप हों, तो आप देखें मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रही होती हैं कि आप कहाँ ख़र्च करें। और आपको अक्सर औक़ात के लगता है कि मेरे पैसे कम पड़ गए और जो ख़र्च करना था वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और कई दफ़ा हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, बल्कि फिर कई दफ़ा हम जब लगता है कि अपने पास इतना अमाउंट नहीं है तो और फ्रेंड्स या और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। और कई दफ़ा हम डाउटफुल भी होते हैं कि पता नहीं जहाँ मैंने ख़र्च किया है वो कबूल भी होगा कि नहीं, वो सही जगह भी थी कि नहीं। तो यहाँ पर अब हमें जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दी जा रही है ना, उस पर हमें तवज्जो देनी है कि माल जो खर्च करना है वो फ़ी सबीलिल्लाह की बात है। कि एक तो दीन के ऊपर खर्च करना ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है, और एक ये कि हर मामले में देखना कि वो वहाँ पे हम खर्च करें जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत हो। इसका मतलब ये है कि हमें फिर उसके लिए कुरान में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किन किन कामों में अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत है, अपनी नीयत पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ अहादीस का मुताला भी करना पड़ेगा। और फिर कहा गया कमसली हब्बा, मानंद है एक दाने के, यानी आप इसको इस तरह समझें कि एक सीड है जो आपने कहीं लगाया, अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, उसने उगाई 7 बालियाँ और हर बाली में 100 दाने। मकसद कहने का ये है कि जब हम अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम अक्सर इसी नज़र से देखते हैं ना कि कुछ भी हम काम करें तो मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान इस पे जाता है। इवन आप देखें कि लेट्स से आप कहते हैं कि मैं दुनिया के हिसाब से तो नहीं को खर्च कर रही, मैं तो आखिरत के हिसाब से कर रही हूँ, फिर भी हम आखिरत का एक मैक्सिमम बेनिफिट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम अल्लाह की खातिर कुछ भी खर्च करते हैं तो वो एक जो अमाउंट हमने खर्च किया है वो 700 गुना पे चला जाता है, 700 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे दे, जितना चाहे दे दे। मकसद कहने का सिर्फ ये होता है कि हमें ये देखना है कि हम अपनी तरफ से
کن معاملات میں کتنے فوکسڈ ہیں، اور جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اپنی چیک لسٹ ہے، ہم کچھ باتوں کے بارے میں کیا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں خرچ کر رہے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر نیت بھی دیکھے گا انسان کی، اور اگر 2 یا 3 چوائسیز ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کہ ان میں سے ہم نے کیسے پک کیا ہے کہ کون سی چوائس جو ہے وہ بہتر ہے اور کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، بیسٹ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں افضل وہ جو اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، فی سبیل اللہ میں صرف یہ نہیں کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ کی پرسنل سٹرگل بھی چل رہی ہے، یعنی آپ فزیکلی بھی انگیج ہو رہے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے، جہاد، یعنی اٹموسٹ سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لیٹس سے کوئی آپ کو بتاتا ہے کوئی پروجیکٹ ہے اور آپ اس کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ، آپ نے اللہ کے خاطر وہ پیسے دے دیے، اور ظاہر ہے وہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ تھا یا کوئی نیڈی لوگ تھے یا کوئی تعلیم کا کوئی بھی ایسا ذریعہ تھا جس سے دین کی سربلندی ہوتی، تو آپ کا حصہ ڈل گیا، اور وہی بات ہے کہ ایک دانہ آپ نے ڈالا، اب اس کی ملٹیپلیکیشن شروع ہو گئی، وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہاں پر۔ لیکن ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جا کر تھوڑا سا انویسٹیگیٹ بھی کیا، چیک بھی کیا، اور جا کر فزیکلی یہ بھی دیکھا کہ پیسوں کے علاوہ ان کو کس کس طرح سے میری ہیلپ چاہیے۔ جیسے میں بہت سی جگہوں پہ دیکھتی ہوں، لوگ کسی مسجد میں یا کسی ادارے میں جا کر کپڑے دے دیتے ہیں، باقی اشیاء دے دیتے ہیں، راشن کے لیے چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن بڑے ہی بے ہنگم طریقے سے دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو بانٹنے کے لیے، صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے فردر ایفرٹس کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ چیک کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ظاہر ایفرٹ زیادہ انوالو ہو جاتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم لاجیکلی بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہم فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، مینٹلی بھی اور اسپریچولی بھی کسی کام میں انگیج ہو جاتے ہیں، جتنا ہماری انگیجمنٹ بڑھتی ہے اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ٹائم ویسٹرز سے بھی بچا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے، یا اللہ کے راستے میں اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی کتنی یعنی کنسٹرکٹیو باتیں ہیں جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ کسی کو سایہ دینا، کسی کی چھت ڈلوا دینا، کسی کو گھر دے دینا۔ اب جیسے یہاں خیمے کی بات ہوئی ہے، کتنی جگہوں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو ٹینٹس چاہیے ہوتے ہیں یا رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کتنے ہوم لیس لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جگہ جگہ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کچھ ایسے شیڈز بنوا دینا جہاں پہ لوگ جو ہے تھوڑا ریسٹ کر سکیں۔ ہمیں اب آج کل نظر بھی آتا ہے، لوگوں نے جیسے کوئی کپڑے دینے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ہینگ کیے ہوتے ہیں اچھی طرح استری کر کے کسی دیوار کے ساتھ یا کسی کارنر میں، جو پبلک پلیس ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ جس کو جو چیز چاہیے اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یا اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے، اپنا نوکر شیئر کرنا کتنا مشکل کام ہے نا، یعنی جو ہمارے نیچے کام کر رہا ہو یا گھر میں ملازم ہو، یا ہم اگر کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور ہم باس ہونے کی پوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری جونیئرز ہیں، اور کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان میں سے کسی کو کسی کام کے لیے بلا لیتا ہے یا ان کو ضرورت ہے، تو ہمیں تکلیف شروع ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی خاطر میں نے اپنے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیا، کوئی ریسورس دے دیا، اپنا ہیومن ریسورس جس کو ہم کہتے ہیں سب سے ایکسپینسو ریسورس ہوتا ہے، وہ دے دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ افضل ترین صدقہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو، یعنی جب جو کوئی جوڑے بنائے جائیں تو اس میں بھی ہم یہ ضرور دیکھیں کہ جیسے کئی دفعہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو ہم شو آف زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی کو نہیں دیکھتے کہ لانگ لاسٹنگ کچھ ریزلٹس بھی ملنے والے ہیں کہ نہیں ملنے والے۔ جب ہم کوئی شیئرنگ کرتے بھی ہیں، کسی کو فائدہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہ جو پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے اللہ جس سے چاہے گا داخل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ
جوڑا جو ہے نا پیر کی بات کی جا رہی ہے. جیسے شرٹ دے دی تو شلوار اپنے پاس رکھ لی کہ چلو شرٹ ذرا پرانی ہو گئی ہے تو شلوار جو ہے نا وہ میں رکھ لیتی ہوں، وہ تو کسی اور کے ساتھ بھی میچ کر جائے گی. اچھا، یا کسی کا دوپٹہ رکھ لیا، یا اسی طرح سے ہم نے کسی کو پلیٹ دے دی، کپ رکھ لیا. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اتنی عادی ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے کہ شاید اس کے بھی بہت زیادہ کام نہ آ سکے. تو جب بھی ہم کوئی چیز دے رہے ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ اس کو ایک کمپلیٹ سیٹ کی شکل میں دیں. اچھا، ہمارے گھروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جرابیں جو ہوتی ہیں کھو جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اب ہم وہ ساری جرابیں اٹھا کر اپنے ملازموں کو دے دیتے ہیں کہ آپ تم لوگ یہ پہن لو. ہم کہتے ہیں ان کو میچنگ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ دینے کی، یہ تو اس کے بغیر بھی پہن لیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم کسی کو، اگر ہمارے پاس سنگل وہ جو جراب رہ گئی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہے اور وہ پیر کی شکل میں نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا ہم جان بوجھ کر اپنے دل کی کنجوسی کی وجہ سے کسی چیز کو ہولڈ بیک تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر کیا ہوگا، دوسرے کے بھی کسی کام کی نہیں ہے اور ہم نے جو چیز رکھی ہے اس کو ہم کئی دفعہ سال ہر سال رکھتے ہیں اور پھر ہم کسی اور تھرڈ پرسن کو نکال کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ گائیڈ لائن جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے کہ جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے. اور پھر آیت نمبر 262 کو دیکھیں، اس میں مزید ہمیں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو فی سبیل اللہ کی خاطر جو بھی خرچ کرنا ہے وہ کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہے؟ ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے، ما انفقوا منا ولا اذا، کس چیز کو نہیں پیچھے لاتے؟ جو انہوں نے خرچ کیا، احسان کو اور نہ ہی اذیت کو. یعنی یہ دو سمجھ لیں کہ پوائزنز ہیں جو آپ کے پورے صدقے کو، جو کہ آپ نے اللہ کی خاطر کیا، بالکل تباہ کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں اس چیز کو لانا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم صدقہ دیتے ہیں اب ہمیں سیکنڈ تھاٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ جو تھاٹس آتی ہیں شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، وہ کس شکل میں ہوتے ہیں؟ من اور عزا کی شکل میں. من کیا ہے کہ ہم احسان جتاتے ہیں. مثلاً ہم کہتے ہیں لو جی میں نے تو اس کو اتنے پیسے دیے، ان کا گھر بھی بنوایا، ان کو سردیوں کے کپڑے دیے، ان کو گرمیوں کے کپڑے دیے، دیکھو ذرا. یعنی انہوں نے اکنالج ہی نہیں کیا. دیکھو ذرا وہاں پہ فلاں جگہ مجھے ملی، انہوں نے میرا ذکر بھی نہیں کیا، میرے بارے میں بات بھی نہیں کی. دیکھو جی میرا کام چھوڑ کے فلاں باجی کے گھر کام کرنے چلے گی. دیکھو جی یہ جو رشتہ دار ہیں مجھے ملتے ہی نہیں ہیں، سارا کام تو ہم نے کیا، ان کی بیٹی کی شادی کا خرچہ اٹھایا، اور ان کو اسی طرح اور کسی موقع پہ مدد کی ضرورت تھی ان کے بزنس میں، اللہ کی خاطر ہم نے یہ سارا کام کیا. لیکن اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ احسان، کہ وہ ہمارے احسان مند رہیں، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے جملوں سے، ہر جگہ ہمیں اکنالج کریں، ہمیں کچھ فیورز دیں. دوسرا اذیت. یوزلی ہمارے ساتھ ملازمین ہوتے ہیں، جو لوگ ہم سے نیچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بات بات پہ ان کو جتاتے رہتے ہیں کہ تم لوگ مانگتے ہی رہا کرو، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. یا کئی دفعہ کیا ہے، سوشل سرکل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، جاننے والے آئے ہوئے ہیں، اب وہی ملازمین ہمیں سرو کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں توبہ، ان لوگوں کو تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ تو پتہ نہیں بہت ہی ایسے نا شکرے لوگ ہیں اور چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. تو بات یہ کہ جب ہم نے فی سبیل اللہ کے راستے میں دے دیا تو نہ زبان سے، نہ باڈی لینگویج سے، نہ کسی بات کو بار بار اس لوپ میں لا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بیسیکلی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں. یعنی وہ جو ہم نے پیورٹی سے کام کیا، فی سبیل اللہ، یہی ہے نا کہ اللہ کے خاطر کیا، بہت پیور طریقے سے، پیور سوچ کے ساتھ، پیور ایکشن کے ساتھ کام کیا. تو اب ہم کوئی بھی ایسا پوائزنس ایلیمنٹ اس میں شامل نہ ہونے دیں. اور اسی لیے پھر کہا گیا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ پیسے کے معاملے میں بھی ہے، یہ عام بھی ہماری زندگی میں نا ہمارا ایک تھوڑا سا نا
کانسیپٹ درست نہیں ہے. یعنی ہم کچھ بھی کرتے ہیں کسی کے لیے تو ہم کہتے ہیں میں نے تو اللہ کی خاطر کیا. مثلاً میں نے اپنی ساس کا خیال اللہ کی خاطر رکھا، اور پھر ہم ریٹرن ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو وہ پھر بھی 2 دن سے منہ بنا کے بیٹھی ہیں، پھر بھی وہ میرے ہسبینڈ کو میرے خلاف کرتی رہتی ہیں. ایکسکیوز می، آپ نے اللہ کی خاطر کیا. جب اللہ کی خاطر کیا تو آپ ان سے ریٹرن کیوں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ریٹرن تو آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ کو کوئی ریٹرن ملے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی سے کوئی مشکل مصیبت ٹل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بچوں میں کوئی ایسی خیر آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی برکت، کوئی نہ کوئی آسانی رکھنی ہے جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کرتے ہیں. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے، چاہے ہم مالی طور پہ کسی کی مدد کریں یا ہم اور کسی بھی طریقے سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر کیا، لیکن ریٹرن اسی سے ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارا یہ رویہ درست ہو جائے نا، کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ میں نے کیونکہ اللہ کی خاطر کیا اب میں بھول جاؤں اس بات کو، تو ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. ہماری جو لوگوں کے ساتھ ہر وقت کی ایکسپیکٹیشن ہے جس کی وجہ سے پھر ہم نیکی کا کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا، نیکی کر دریا میں ڈال. بس آپ نے نیکی کر دی اور وہ جیسے دریا کا پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ نیکی اندر گئی اور وہ بہہ گئی، چلی گئی. وہ اب کس تک پہنچ رہی ہے، کیسے پہنچ رہی ہے، جسٹ forget about it. ڈونٹ اوور انڈلج ان اٹ، بلکہ آگے بڑھ جاؤ، آگے کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں سوچو. ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے. کتنی ہی خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. یعنی مینٹل ہیلتھ کو ساؤنڈ رکھنے کا کتنا ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی ڈپریشن ہو، نہ کوئی انزائٹی ہو. اور اگر ہم اپنے پاس لکھیں نہ ذرا کہ ہمارے مسئلے وہ کون سے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ گھر جاتے ہیں، ہمیں فیئرز آتے ہیں، ہمیں انزائٹی ہوتی ہے. یہی ایکسپیکٹیشن بار ہے جو ہم نے لوگوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، موقع بموقع یہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، میں نے اگر یہ کیا تو فلاں نے میرے لیے کیا کیا. ہم ہر وقت کی کیلکولیشنز میں رہتے ہیں کہ مجھے کیا اتنا بیلنس میں آ گیا، مجھے اتنا مل گیا جو میں نے کسی کے لیے کیا تھا، میں نے کسی کو دیا تھا. تو آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا کنسٹرکٹیو ہے نا. یعنی جب ہم نے ایمان کی بات کی تو ایمان سے کہا گیا یقین کی طرف آ جاؤ. جب ہم یقین کی طرف آ کر کچھ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بہت سارے چیلنجز سے نکال رہا ہے. ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ہم مزید گروم ہو رہے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے. ہم اپنی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے رکھنے کے بجائے اپنے رب سے اور رکھ رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے خیر اور بھلائی لے کر آتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 263 میں آتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. بات اچھی، قول معروف اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے آئے جس کے کوئی اذیت. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ. اب دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں کچھ کجی ایسی آ رہی ہے کہ آپ دیں گے اور پھر باتیں سنائیں گے. آپ ان کو کوئی فیور دیں گے، کوئی ان کے لیے کام کریں گے، لیکن بس اب آپ کا دل راضی نہیں ہوگا اور آپ انہیں کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اچھی بات ہی کر لیں. ہم اتنا کام کریں جس کو ہم کیری کر سکیں. یہ نہ ہو کہ پہلے ہم سوچیں، بہت بڑی بڑی باتیں کریں کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں، اور پھر ہم ان سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھیں. پھر ہم جب ڈس اپوائنٹ ہوں تو ان کے اوپر احسان جتائیں یا ان کو اذیت دیں، ان کو ایسی ایسی باتیں سنائیں. تو بہتر ہے کہ ایسی اگلی سچویشنز اور برے کلچرز کریٹ کرنے کے بجائے ہم کسی کے ساتھ بھلی بات کر لیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور حلیم، بہت بردبار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کون سے نام یہاں پر آ رہے ہیں. غنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے. یعنی وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی فیور ٹو اللہ تعالیٰ. جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کام کیا، ہم تو اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بینیفٹ ہمیں ہی واپس ملنا ہوتا ہے. اور حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے. یعنی جب ہم کسی انسان کے اوپر اتنا چڑھائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر برستے ہیں اور اس کو احسان جتا جتا کر کچھ دیتے ہیں، تو ہم سوچیں نا ہمیں زندگی میں کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جاتا ہے. اور پھر ہم اپنی نمازوں کی کوالٹی دیکھیں، اپنی عبادات دیکھیں، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق دیکھیں، ہم کتنے پیئر پریشر میں آ کے کیا کیا بلنڈرز غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، کتنی جگہوں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے قسمیں لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں نے اب آئندہ یہ غلط کام نہیں کرنا، پھر غلط کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، حلیم بردبار، دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت بھی جانتا ہے، پھر بھی ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. اور ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیوں ذرا سی بات پہ اتنا زیادہ کسی انسان کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں ہمیں بہت ہی ایک سالڈ مائنڈ سیٹ دے رہی ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ کے راستے میں دینا ہے. چند اور احادیث ہیں اس سلسلے میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے نا ہمیں کلیئرٹی بہت آئے گی. بہت لوگوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہاں سے ہمیں اس کے بارے میں اچھی طرح پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دو، باوجود یہ کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو. اب یہ بھی دیکھیں کیا ہے، یعنی جب آپ اس طرح سے مال دیتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ اپنی نیڈز اور وانٹس کے فرق کو سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی ڈیزائرز کو تھوڑا سا مینج کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بس اور کی خواہش میں رہیں. تو کیا ہے، اپنی صحت کی حالت میں دیں. آپ دیکھیں جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر صدقہ دینا یاد نہیں آتا، بلکہ لوگ بھی ہمیں جب ہم صحت مند ہیں، کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، اچھا یہ کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ کتنا آپ کام کر رہی ہیں. اچھا بیمار ہو تو تب صرف پوچھتے ہیں صدقہ دیا. کبھی صحت کی حالت میں کسی نے نہیں پوچھا صدقہ دیا، صدقہ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو، کیونکہ وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں صدقہ دینے کی. تو صدقہ جو ہے جب ہم صحت کی حالت میں ہوں، جب ہم خوش ہوں، ہمیں لگے اپیرنٹلی ہماری زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہے، تب بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے صدقہ دینا ہے. اور اسی طرح مال کی محبت، یعنی جب ہمارے پاس اپنی ایک لمبی لسٹ ہو کہ میں نے یہ بھی خریدنا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، میرا دل بھی نہیں اتنا چاہ رہا نا دینے کو، لیکن کیا کروں نا، وہ بس دوں گی تو یہ بینیفٹس ملیں گے نا. ایک تو یہ جو ایمان سے یقین کا سفر مضبوط ہوگا، اس پہ مجھے استقامت حاصل ہوگی، بہت سے شر میرے سے دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی، برکت ہوگی زندگی میں. اور وہی بات ہے کہ وہ ملٹیپلائی کرے گا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، جو مجھے واقعی چاہیے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا کہ جب ہم دے رہے ہیں تب ہمیں مال کی کمی کا اندیشہ بھی ہو. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، مثلاً آپ نے اپنی کلازٹ کھولی اور آپ نے کہا اچھا یہ والا جو ڈریس ہے نا، یہ تو میں نے پچھلے 2 سال میں پہنا ہی نہیں ہے، مجھے بڑا ہی پسند تھا ویسے یہ کلر، اور بڑا یہ میں نے کوئی فیوریٹ اپنا وہ بنوایا تھا سوٹ، اور میں نے شاید 1 یا 2 ایونٹس پہ ہی پہنا ہے کیونکہ فارمل ویئر والا ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ میں نے پہننا تو ہے نہیں، دے دیتی ہوں کسی کو. جیسے ہی دینے کا سوچتے ہیں ساتھ ہی خیال آتا ہے کیا پتہ فیشن بدل جائے، کیا پتہ کوئی اور ایسا ایونٹ آ جائے، ہائی فار میموریز سیک ہی رکھ لیتی ہوں. اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیچھے ہولڈ بیک کرتے ہیں. تو ایسے تمام مواقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جہاں جہاں میں اللہ کی خاطر کسی کو ہیلپ کر سکتی ہوں، دے سکتی ہوں. دیکھیں بچیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ہماری کلازٹ میں کب سے لٹک رہا ہے. تو ہمیں ایسے موقع پہ ضرور، جب ہمیں ایسی فیلنگ آ رہی ہو، سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی چیز کو 1-2 سال استعمال نہیں کیا تو لائکلی ہوڈ کیا ہے. بہت کم ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے پھر آگے جا کر استعمال کرنا ہے. تو ایسے موقع پہ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ دے دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے نا، آگے جا کر اگر مجھے ضرورت ہوگی اور میری واقعی کوئی جینوین نیڈ ہوگی تو مجھے کامل یقین ہے آپ میری اس ضرورت کو بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو خواہ کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کرنا ہی ممکن ہو. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جب دینا چاہتے ہیں نا تو ہم اپنے دماغ میں امیجن کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پائل ہے میرے پاس، بہت کچھ ہزاروں کی تعداد ہے، اور جب بہت بڑا اماؤنٹ میرے پاس ہوگا نا پھر میں کچھ دوں گی. مثلاً آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور کوئی آپ سے مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں بس وہ میری کمیٹی نکلنے والی ہے نا، وہ نکلے گی نا تو میں اس میں سے 20% اتنے % جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دوں گی. پھر آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا 1 دانہ، آپ نے 1 دانہ دینا ہے، اس کی گروتھ اور پروڈکٹیوٹی خود بخود ہونی ہے، اس نے ملٹیپلائی کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں اماؤنٹ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے
اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ صدقہ دینا جو ہے نا ہمارے تھاٹ پروسیس کو بھی ٹھیک کر رہا ہے، صدقہ دینا جو ہے ہمیں گروم بھی کر رہا ہے، ہمارے تعلقات کو بھی بہتر بنا رہا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی جب ہم ہر معاملے میں سوچ رہے ہیں کہ مجھے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں یہ صرف صدقے میں نہیں پھر یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی، یہ اوورآل ہماری زندگی کو، ہماری لائف کو، ہماری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اچھا، جب ہم دیتے ہیں نا تو ایک جو خوف ہمیں ہر وقت رہتا ہے کہ وٹ ایف میں نے جب کسی کو دیا ہے تو صحیح جگہ پہ دیا ہے، یہ ہمارا نا اکثر رونا دھونا اس سلسلے میں بہت چلتا ہے کہ ہائی پتہ نہیں میں نے کس کو دے دیا اور میں نے صحیح جگہ پہ دیا بھی ہے کہ نہیں دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی اہم حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج صدقہ کروں گا، پھر وہ رات کو صدقہ کرنے نکلا اور لا علمی میں ایک چور پر صدقہ کر گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دیا ہے۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ یعنی پرسسٹنٹ تھا، ٹھیک ہے ایک دفعہ غلطی ہوگی، چور کو میں نے دے دیا، لیکن نہیں، میں پھر جاؤں گا، پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رات کو صدقہ کرنے نکلا اور لا علمی میں ایک زانیہ پر صدقہ کر گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے بدکارہ کو صدقہ دیا ہے۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ یعنی اس شخص کا نا ایک پیشن نظر آتا ہے کہ کیونکہ میں نے اللہ کی خاطر کام کرنا ہے، I am going to give it another try۔ وہ رات کو صدقہ کرنے نکلا اور لا علمی میں ایک مالدار پر صدقہ کر گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، چور، بدکارہ اور غنی پر تو غلطی سے صدقہ ہو گیا۔ اسے خواب میں کہا گیا کہ تو نے چور پر صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ چوری سے باز آ جائے، اور تو نے بدکارہ پہ صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور تو نے جو مالدار پر صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اسے عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اس میں سے صدقہ شروع کر دے جو اسے اللہ نے دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ یعنی ہم جب صدقہ کریں، اور کئی دفعہ ہمیں بعد میں کوئی بتا بھی دیتا ہے کہ لو جی تم نے تو فلاں کو پیسے دیے تھے، فلاں رشتہ دار کو دیے تھے، اور وہ تو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، یا یہ کہ وہ تو جی یہ لگژریز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے، اور تم نے کیا اس لیے دیا تھا؟ یا ہم خود بھی کبھی کسی کو دیکھیں تو ہم اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دل میں ملال سا آتا ہے کہ اچھا کیا میں نے کسی ایسے شخص کو کچھ دے دیا، اس کی ہیلپ کر دی، وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، شاید میں کسی اور کو دیتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اگر ڈیزرونگ نہیں بھی ہے لیکن آپ نے صحیح نیت سے دیا ہے تو اسی میں کوئی بہتری آ جائے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے تو آپ کے اس صدقے کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ دین کے جو ہمارے احکامات ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ہر طرح کی شک کی کیفیت سے بچاتے ہیں۔ ایک میرے سامنے حدیث قدسی بھی ہے اور اس پہ آج ہم بات ختم کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا،
تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، کیا ایسا نہیں ہے اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے جو میں اس کو دے سکتا ہوں اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ۔ اور اگر مجھے لگتا ہے، جیسے آپ دیکھیں اس میں ایسی سچویشن میں بہت سے لوگوں کا ایسا سوال بھی آ جاتا ہے کہ وٹ اباؤٹ یہ جو بیگرز ہوتے ہیں جو بازاروں میں مارکیٹوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیں کانسٹنٹلی نظر آتے ہیں، دیز آر پروفیشنل ونس، اور یہ لگاتار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ انہیں کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں آٹا دے دیں، چینی دے دیں، وہ اسی دکان پہ جا کر آپ کے جاتے ساتھ ہی اس کو بیچتے ہیں کچھ کم پیسوں میں، اور پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہے پریکٹیکل مسئلہ جو کہ ہم فیس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کچھ ایسی موومنٹس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے جہاں پر ان کی روک تھام کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو کچھ ایسے اسکل سکھائے جاتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور بھیک مانگنے کے بجائے کچھ کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ والی آیت کا حصہ ہے جو آیت نمبر 263 میں آتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ قول معروف، کہ اگر ہم ان کو نہیں کچھ دینا چاہ رہے فور وٹ ایور ریزن، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بس میں نے ان سے بات بھلی کرنی ہے۔ جیسے ہم جگہ جگہ کھڑے ہو کے ان کو جھٹکنا شروع کرتے ہیں اور ان سے ایسے رویے رکھیں کہ لو جی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے، اس رویے سے بچا کر رکھنا ہے۔ تو آج کے لیے یہ آیات ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم نے کچھ مثالیں دیکھنی ہیں کہ کس طرح سے ان معاملات میں مزید ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہم نے خرچ کیسے کرنا ہے۔ اور ابھی کے لیے یہ ہے کہ ہم ان آیات پہ دوبارہ غور و فکر کریں، اور جو احادیث ہم نے آج بہت سی دیکھی ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں، اور اپنی لائف میں کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں کہ ہم اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ بہترین طریقے پہ خرچ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔